अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्रिमिनल केसेस में ज़मानत के मौजू के सिलसिले में आज दूसरी सिटिंग में हम हाज़िर हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रिमिनल केसेस में जिन जराइम को काबिल ज़मानत करार दिया गया है उनमें अदालतों पर पाबंदी है कि वो पेश हो अदालत में मुलज़म, तो उसी वक्त जो है वो उसकी ज़मानत करने की पाबंद है। शर्त सिर्फ ये है कि वो ज़मानतनामा दे और इस बात का अंडरटेकिंग दे कि जिस वक्त ट्रायल होगा और जिस जगह ट्रायल होगा उधर वो पेश होने का पाबंद होगा। इसी तरह जराइम की एक फहरिस्त या कैटेगरी ऐसी है जिसमें उस अदालत पर पाबंदी आयद कर दी गई है जो अदालत किसी ऐसे फौजदारी मुकदमा की समाअत करके किसी मुलज़म को सज़ा सुनाएगी, तो वही अदालत उस सज़ा पर अमल दरामद मुलतवी या पोस्टपोन कर देगी। इसके लिए भी शर्त यह है कि मुलज़म अपने मुकर्रर वक्त पर और जिस जगह अदालत की सिटिंग होनी है वहाँ पर हाज़िर होने के लिए ज़मानतनामा या बेल बॉन्ड दाखिल करे अपने ज़ामनों या शोटीज़ के साथ। ये जो कानून है डियर व्यूअर्स, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के सेक्शन 382A में दिया गया है। 382A CRPC पढ़ने से पहले एक सेक्शन है 476 इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि 382A में इसका जिक्र आएगा। सेक्शन 476 के तहत सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट्स को ये इख्तियार दिया गया है कि सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 की क्लास बी और सी में जो जुराइम वजाहत किए गए हैं वो अगर उसी अदालत के रूबरू होने वाली कार्रवाई या प्रोसीडिंग के दरमियान हो तो वो अदालत खुद उनका कागनिजेंस लेके और उनका समरी ट्रायल करके सजा सुनाएंगे। और 195 सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लास बी और सी में जो जराइम वजाहत किए गए हैं उन जराइम की ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अगरचे और कोर्ट्स की है, लेकिन अगर वही जराइम कोर्ट के रूबरू हों तो फिर जिनकी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है उनको सेक्शन 476 के जरिए बार कर दिया गया है और यह पाबंदी लगा दी गई है उस कोर्ट के ऊपर कि जिस कोर्ट के रूबरू वो जराइम हुए हैं वही उनका ट्रायल करेगी और वही उनको सजा सुनाएगी। इन जराइम में जो मोस्टली हैं वो झूठी शहादत, अदालत में झूठी दस्तावेजात कोई जाली पेश करना या अदालत की कार्रवाई में रुकावट डालना, जो है ऐसे जराइम जो हैं वो सेक्शन 496 के तहत उसी अदालत को इख्तियार दिया गया है ट्रायल करने का जिसके रूबरू ये झूठी शहादत दी जाए या झूठी दस्तावेज पेश की जाए या 228 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अदालती कार्रवाई में रुकावट का मूजब बना जाए या मुदाखलत की जाए। अब डियर व्यूअर्स देखते हैं 382A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लैंग्वेज। पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 476 आर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year, notwithstanding anything contained in section 383 or 391। ये कहा गया है कि 383 या 391 में कुछ भी कहा गया हो वो मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। ये जो आगे बात होने लगी है वो देखी जाएगी। Where the accused is awarded any sentence of imprisonment under section 476 or is sentenced in cases other than those provided for in section 381 to imprisonment, whether with or without fine or whipping, for a period of less than 1 year, the sentence shall not, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कोर्ट के लिए कि the sentence shall not, if the accused furnishes bail to the satisfaction of the court for his appearance at such time and place as the court may direct, be executed until the expiry of the period prescribed for making an appeal against such sentence, or if an appeal is made within that time until the sentence of imprisonment is confirmed by the appellate court. But the sentence shall be executed
as soon as possible after the expiry of the period prescribed for making an appeal, or in case of an appeal, as soon as practicable after the receipt of the order of the appellate court confirming the sentence. Dear viewers, یہ آرٹیکل جو ہے یہ لا ریفارمز آرڈیننس 1972 کے تحت کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ایڈ کیا گیا تھا. میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا یہ کہنے سے کہ یہ ایک انتہائی ناقص ڈرافٹنگ ہے اور بالکل کسی قانون سے نابلد شخص نے یہ ڈرافٹ کیا ہے. اس کی مثال یہ لے لیں کہ ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو سزا ہو چکی ہے اور اس کو انویریبلی اور لاجیکلی درست طور پہ کانوکٹ کہا جاتا ہے، لیکن اس سیکشن میں اس کو ایکیوزڈ کہا گیا ہے سزا ہونے کے بعد بھی. اسے کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں یہ ڈرافٹ کرنے والے نے مد نظر نہیں رکھا. پھر اس میں اگر اسی کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو اپیل کا چیپٹر ہے وہی اگر ایک دفعہ غور سے پڑھ لیتا ڈرافٹ کرنے والا تو دیکھ لیتا کہ ادھر اپیل کے لیے لفظ میک این اپیل کبھی بھی استعمال نہیں ہوا، برنگ این اپیل یا پریزنٹ این اپیل ہوا ہے، اور اس میں یہ میڈ این اپیل یا میک این اپیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن زیادہ خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ کمپریہنسو نہیں ہے، اس میں ارریلیونٹ انہوں نے لکھا ہے. مثلا یہ جو انہوں نے پہلے ہی جملے میں لکھا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان سیکشن 383 اور 391، ان دونوں سیکشنز میں دی گئی پنشمنٹس کا یہ آگے جو دو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں 476 والی اور 1 سال سے کم پنشمنٹ والی، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح جو بی کلاز میں کہا گیا ہے کہ is sentenced in cases other than those provided for in section 381، اس کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بالکل الگ سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں. اس لیے ہم بالکل اس میں محدود رہتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس میں صرف 2 ہی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ سزا جو ہے وہ سیکشن 476 کے تحت جو جرائم آتے ہیں ان میں سزا ہو تو وہ سزا جو ہے کورٹ جو دے گی وہ اسی وقت سسپینڈ کر دے گی. اب اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سزا جو ہے 476 کے تحت جو بھی کورٹ سزا دے سکتی ہے وہ کتنی ہے. وہ سزا 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر ہائی کورٹ میں کوئی ٹرائل چل رہا ہے یا کورٹ آف سیشن میں ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں کوئی پرجری کا مرتکب ہوتا ہے یا کوئی جعلی ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے تو ہائی کورٹ یا کورٹ آف سیشن چیپٹر 20 کے تحت اس کو سمری ٹرائل کر کے فرجرم لگا کے اس کو ٹرائل کر کے تو اس کو کنوکٹ اور سنٹینس کرتے ہیں. تو ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن کو اختیار ہے کہ 5 سال تک اس کو قید کی سزا دے سکتے ہیں اس جرم کی. اب اس اتنی بڑی سزا میں بھی ہائی کورٹ پر بھی یا کورٹ آف سیشن پر بھی پابندی یہ ہے کہ وہ سزا دیں گے تو اس پر عمل درآمد خود ہی پوسٹ پون کر دیں گے اس عرصہ کے لیے جتنا عرصہ اس سزا کے خلاف اپیل کے لیے قانون نے دیا ہوا ہے. اور اگر وہ اپیل کر دیتا ہے شخص تو پھر اپیل کے فیصلے تک وہ پوسٹ پون رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون ہر ایک کے بنیادی حقوق کا خیال رکھتا ہے، اگرچہ عدالت پر بہت اعتماد ہے قانون کو، لیکن چونکہ اس کیس میں ایک طرح سے مدعی بھی عدالت خود ہی ہوتی ہے، وہی یہ اندازہ کرتی ہے یا سمجھتی ہے کہ کسی نے جعلی دستاویز پیش کیا یا جھوٹی شہادت دی ہے یا میری کارروائی میں مداخلت کی ہے، تو وہ خود ہی مدعی اور خود ہی جج یا عدالت ہوتی ہے. تو اس کی سزا کے بارے میں اگرچہ وہ 5 سال تک ہو سکتی ہے، قانون نے مناسب سمجھا ہے کہ اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہ کیے جائے جب تک سزا دینے والی عدالت سے ایک بڑی عدالت اس سزا کو کنفرم نہ کر دے. اگر ملزم اپیل کرتا ہے تو اگر اپیل کے ٹائم میں ملزم اپیل نہیں کرتا تو پھر تو ٹھیک ہے، اس ٹائم گزرنے کے بعد وہ جو ہے وہ اتنا ہی اس کو اتنی دیر کے لیے اس کی سزا پر عمل درآمد جو ہے وہ ملتوی کیا جائے گا. لیکن اگر وہ اپیل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے بڑی عدالت میں اپنا کیس، تو پھر اگر وہ کیس سننے میں عدالت کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے اپیل سننے میں، تو پھر جتنی دیر بھی اپیل کی سماعت نہیں ہوگی وہ جو سزا ہے وہ عمل درآمد اس کا وہ ملتوی رہے گا. دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں
واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ 1 سال سے کم کی اگر سزا ہو تو پھر بھی عدالت پر پابندی ہوگی سزا سنانے والی عدالت پر. یعنی یہ اس میں اب وہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہ کوئی بھی کیس ہو، کسی بھی کیس میں اگر عدالت ایسی سزا سناتی ہے جو 1 سال سے کم ہے تو عدالت پر پابندی ہے کہ اسی وقت اس سزا کو خود ہی عمل درآمد اس کا ملتوی یا پوسٹ پون کر دے اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے قانون نے اپیل دائر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور اگر وہ اپیل دائر کر دے تو اپیل کے فیصلے پر. اس طرح سزا متلی کا قانون رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سزا کا دورانیہ قید کا کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ اپیل کی سماعت ہونے تک وہ جیل میں رہے اور اپیل میں بعد میں بری ہو جائے تو پھر یہ اس کی جو کیس میں اپیل کی سماعت سے پہلے کی جو وہ قید رہے گا وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور اس کا کوئی معاوضہ اس کی جو آزادی سلب رہی اتنی دیر وہ نہیں دیا جا سکے گا. تو اس احتیاط کے پیش نظر کہ اگر اپیل میں بھی کنفرم ہو گئی پھر تو اس نے بھگتنی ہے جتنی بھی سزا ہوئے گی. لیکن اپیل سے پہلے چونکہ چھوٹی سزا ہے اس کی فوری طور پہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی جائے اور انتظار کیا جائے کہ اپیل میں کنفرم ہو جائے. اب ڈیئر ویورز اس شک کی 1-2 وضاحتیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں تشریح ہوئی ہیں. اس دفعہ کے تحت سزا صرف اسی صورت میں ملتوی کی جائے گی جب اس فیصلہ کے خلاف اپیل کا حق موجود ہو. اگر اپیل کا حق موجود ہی نہیں ہے تو پھر ملتوی نہیں کی جائے گی. اور اس کی ایمبیگوٹی کی ایسی نہیں ہے کہ اپیل کا حق ہے تو تبھی ہونی ہے، ایک شکل ہوتی ہے اس میں. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈائریکٹ اپیل کا حق تو نہیں ہوتا لیکن لیو ٹو اپیل کا حق ہوتا ہے. تو قانون نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کسی کیس میں درخواست برائے اجازت اپیل یا پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کرنے کا رائٹ ہو لیکن اپیل کا رائٹ نہ ہو تو پھر یہ پروویژن اپلیکیبل نہیں ہوگی. پھر کورٹ پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ سینٹنس کے اوپر جو ایگزیکیوشن ہے اس کی یا امپلیمنٹیشن جو ہے یا عمل درآمد جو ہے وہ ملتوی کرے. ایک شکل یہ. دوسری شکل یہ کہ سزا اس میں مد نظر وہ رکھی جائے گی جو سزا کورٹ اناؤنس کرے گی یا جو سزا کورٹ سنائے گی یا انفلکٹ کرے گی. وہ سزا مد نظر نہیں رکھی جائے گی جتنی بھگتنی پڑتی ہے جیل میں اس کو. اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ایک شخص کو 1 سال سزا ہوتی ہے تو جیل مینول کے مطابق کچھ ریمیشنز ملتی ہیں ان کو اور گزٹڈ ہالیڈیز بھی ان کی قید سے نکالنی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کو تقریباً کوئی 9.5 ماہ کی قید بھگتنی پڑتی ہے. تو اگر کسی کو 16 ماہ قید ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بھگتنی جو ہے وہ 1 سال سے کم پڑنی ہے تو اس لیے میری یہ سزا بھی جو ہے وہ معطل ہونی چاہیے 382A کے تحت. تو یہ صورتحال انٹرپریٹیشن کے ذریعے کلیئر کر دی گئی ہے کہ سزا وہ کاؤنٹ ہوگی جو کورٹ انفلکٹ کرے گی. ایسا کلیئر کیا گیا ہے 1994 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 1552 میں. دوسری جو اس میں وضاحت یہ ہے کہ اس میں اپیل کا جدھر حق ہے ادھر ہوگا، ریویژن کے لیے یہ پوسٹ پون نہیں کی جائے گی سینٹنس جو ہے. یعنی میجسٹریٹ صاحب اگر یہ سزا دیتے ہیں ایسی تو اپیل کا حق ہے اس کا کورٹ آف سیشن میں کرنے کا. میجسٹریٹ جو ہے وہ کرے گا اس کو پوسٹ پون عمل درآمد کو. لیکن جب اپیل کورٹ اس کی سزا کو کنفرم کر دے گی ایسے کیسز میں تو اس کو ریویژن کا حق تو ہے لیکن اپیلٹ کورٹ جو ہے وہ پھر اس سزا کو ملتوی نہیں کرے گی. پھر ریویژنل کورٹ کے پاس جا کے ادھر سے جو ریمیڈی وہ سیک کر سکتا ہوگا کنوکٹ وہ کرے گا. اس سیکشن 382A کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت اس کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ کورٹ نہیں کرے گی. ایسا قرار دیا گیا ہے 1991 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 1195 میں. تو ڈیئر ویورز آج ہم نے 382A کے تحت سزا پر عمل درآمد پوسٹ پون کرنے کی پروویژن دیکھی. اگلے لیکچرز میں ضمانت کی دوسری اقسام جو نان بیلیبل آفینسز میں ہیں ان کی سٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ